अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह इसकी आंख खुली तो खुद को एक अजीब सी वीरान जगह पर पाया जहां किसी को न पाकर इसकी सांसें अटक गई थी। सर दुख रहा था और याद करने पर भी कुछ नहीं याद आ रहा था। जिस्म में इतनी सकत नहीं थी कि वो उठकर बैठ सकती। इससे पहले कि वो कुछ सोचती समझती कोई अंदर दाखिल हुआ। इसने जल्दी से आंखें बंद की। वो जो कोई भी था आहिस्ता से इसके पास आकर बैठा और अब इसकी नज़रें खुद पर अच्छी तरह महसूस कर रही थी। तभी इसे लगा कोई ठंडा लिमस इसके पाँव को छू रहा है। इससे ये नाटक मज़ीद नहीं हो रहा था क्योंकि वो जो कोई भी था अपने ठंडे हाथ इससे के पाँव को लगा रहा था। वो डर रही थी मगर इसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो चीख चला सके। बेबी आंखें खोलो ना। वो इसकी गर्दन पर उंगली फेरते इस आदमी ने सरसराते लहजे में इसके कान में सरगोशी की और इसका कान अपने लबों में दबाया। इसकी सिसकी थी जो इसके लबों से निकली। इसने बेसाख्ता अपने लबों पर हाथ रखा मगर अब देर हो चुकी थी। इस आदमी ने झुककर इसकी आंखों पर अपने होंठ रखे और फिर नाक गाल से होता हुआ इसके लबों तक आया। इसका हाथ लबों से हटाना चाहा मगर इसने फौरन अपने हाथों से इसका हाथ रोका था। कौन हो तुम, दूर रहो मुझसे, वो मिमनाई मगर इससे पहले वो इसके नाजुक लबों को अपनी सख्त गिरफ्त में ले चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके होंठों का जाम अपने अंदर उड़ेल रहा था। इसका दूसरा हाथ इसके जिस्म पर चल रहा था। वो तकलीफ से तड़प रही थी। इरहा बीबी मेरी दुनिया में खुश आमदीद। इसकी शारक पर लब रख था। वो इससे दूर हुई तो कई आंसू इसके गाल को भिगोते चले गए। अरे क्यों रो रही हो, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। कुछ मत करना, देखो प्लीज़। इसके अपने सीने की तरफ बढ़ते हाथ थामकर इसने इल्तिजा की। जानना नहीं चाहोगी कौन हूँ मैं जो तुम्हारे जिस्म और जान का मालिक बन बैठा है। इसके होंठों पर अंगूठा फेरते वो पुरस्रार सा मुस्कुराया था। कौन हो तुम? अपना आप इसने छुड़वाते इसने हकलाते हुए सवाल किया तो सामने वाले की शातिर निगाहों में एक तपश सी लपकी थी। बता दो कौन हूँ मैं? इसके कान के करीब झुकते इसने सरगोशी की। इसने सरगोशी के अंदाज में पूछा तो इसने फौरन हाँ में सर हिलाया। इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे दिल कर रहा है अभी तुम में समा जाऊं मगर बिना निकाह के। शायद तुम पर अपना हक जमाना कुछ खास मज़ा नहीं देगा। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करो जैसे मैं करता हूँ, मगर तुम तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। इसका चेहरा मुट्ठी में दबोचते वो सख्त लहजे में बोला तो इरहा को लगा इसकी सांसें रुक जाएगी। अब तुम तब तक यहाँ कैद रहोगी जब तक मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। और हाँ, वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, एक दम रुका। तुम्हारे माँ बाप और वो बेचारा मंगेतर बहुत परेशान है। अगर इन्हें देखना है और यहाँ से निकलना है तो तुम्हें खुद को मुझे देना होगा। मैं तुम्हारे जिस्म और जान का जब मालिक बन जाऊंगा तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। इसी दिन तुम अपने माँ बाप का चेहरा देख सकोगी। अब चाहे इन सब में तुम्हें दिन लगे, हफ्ते लगे, महीने लगे या साल, हो सकता है इतने वक्त में तुम्हारे माँ बाप मर जाएं, तुम इन्हें देख ना सको। कुछ भी हो सकता है मगर याद रखना मेरी दुनिया से अब रिहाई मुमकिन नहीं। इसके लबों को छूता वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। इसके जाते ही वो सिसक उठी। पूरा घर सोग में डूबा हुआ था। कल जहां शादी के शादियाने बज रहे थे वहां आज मातम का सामान था। मेरी बच्ची को ले आए शम्स साहब, कैसे भी करके ले आए। कहाँ से लाऊं? बख्त कहाँ से हुआ है अगवा? इसका ज़बरदस्ती ले गए हैं। कोई मुतालबा नहीं हुआ। पुलिस ढूंढ रही है इसे। वो खुद टूट फूट का शिकार थे। अपनी बीवी को कहाँ से तसल्ली देते। अम्मी वो मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी तो। सिद्रा की बात पर उन्होंने अपना सर पकड़ा। सब बर्बाद हो गया, सब माशरा थूकेगा हम पर। मेरी बच्ची को जिंदा दरगोर कर देगा ये माशरा। क्या गलती थी इसकी? क्यों इसके साथ ऐसा हुआ? मेरी बच्ची का क्या कसूर था? वो रोते हुए सिसकती जा रही थी। अपनी हालत ख़राब कर ली थी मगर सुनने वाला कोई नहीं था। सब बेबस थे। सिद्रा, माँ को अंदर ले जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, शायद कोई सुराग मिला हो। अब्बा सफ़ीर भाई कैसे हैं? अब पागल हो गया है, ढूंढता फिर रहा है। इसे भी कुछ समझ नहीं आ रही कुछ भी। अगर मैं भी हार मानकर टूट गया तो मेरी बेटी कभी नहीं मिल पाएगी। आप परेशान ना हो, आप देखना आप ही जल्द आ जाएंगी, इन्हें तसल्ली देते हुए बोली। मगर खुद अपना दिल रो रहा था क्योंकि इनकी खुशियों को नज़र लग गई थी। कमरे में लाल रंग की रोशनी फैली हुई थी तो
جو ماحول کو رومانوی بنا رہی تھی۔ بستر پر لیٹے جمیل نے آنکھوں کے سامنے دیکھا جہاں ڈریسنگ کے سامنے وہ حسینہ کھڑی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم بڑھاتی اس کے جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اگلا عمل کرتا، بجتے فون نے اس کا موڈ خراب کیا۔ وہ بدمزہ سا ہو کر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اسے صوفے پر برجمان پایا۔ ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ پی رہا تھا، آگے اس طوائف کے پاس سے گندگی کر کے۔ اس کے لہجے میں جمیل کے لیے حقارت ہی حقارت تھی۔ بوس اس نے پھر کچھ کہنا چاہا مگر ہاتھ کے اشارے سے روک گیا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جو کتے تمہاری مالکن کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کا منہ بند کرواؤ۔ جی کنگ تابعداری کا مظاہرہ کرتا وہ الٹے قدم واپس ہوا، مگر چہرے کے تاثرات سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا اس کی رنگین رات کی بربادی اسے پسند نہیں آئی۔ کیا ہوا، تیرا منہ اتنا کیوں لٹکا ہوا ہے؟ وہ باہر آیا تو سبحان کی بکواس نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ کتنی مشکل سے ہاتھ آئی تھی اور کنگ کے اس مسئلے کی وجہ سے سکون بھی نہیں لے سکا۔ اب اس کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب تھا۔ ریلیکس، ایک بار یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر موجے ہی موجے۔ ویسے بھی ایک پہلی بار ہوا ہے کہ اپنے باس کو کوئی لڑکی پسند آئی ہے۔ ہاں پسند آئی ہے، وہ بھی ایک پولیس افسر کی ہونے والی بیوی۔ ابے وہ ایک نیا افسر بنا ہے، اس کی پہنچ اتنی نہیں جتنی اپنی باس کی۔ وہ پتال میں بھی چلا جائے تب بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا اپنی منگیتر کو۔ سبحان کے لہجے میں غرور تھا۔ اس کی بات پر جمیل نے سر جھٹک کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ موڈ تو پہلے ہی سارا خراب ہو چکا تھا، چل یار موڈ تو خراب مت کر۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے سبحان نے کہا، اور وہ بس سر ہلا کے رہ گیا۔ اب کیا بتاتا اس نے ایک رات کے لیے کتنے پیسے دے کر آیا تھا؟ وہ کچھ کھائے گا یا بس یوں ہی منہ پھلا کر بیٹھا رہے گا؟ میں نے لاکھ سے اوپر دیے تھے اس سے ملنے کے لیے اور سب برباد ہو گیا۔ تو جانتا تو ہے اپنا کام، پھر بھی تو بتا میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں؟ شادی کر لے۔ سبحان کے مشورے نے اسے آگ لگا دی، مگر کچھ بولنا اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ ویسے جمیل تو نے کبھی سوچا ہے کنگ آخر کیسا دکھتا ہوگا؟ نہیں، پہلے سوچا تھا مگر پھر اس چیز کو سوچنا چھوڑ دیا کیونکہ مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ کام کرتا ہے اور کام مانگتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ ویسے بھی جیسے اس کا ماکس ہے سخت، ویسا ہی اس کا دل ہے پتھر جیسا۔ اس معاملے میں مجھے کہیں محبت نہیں لگتی۔ وہ نہ جانے کتنے سالوں سے اس کے لیے کام کر رہا تھا اور کنگ کے ساتھ تھا۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ سب کہہ رہا تھا۔ لگتا تو مجھے بھی یہی ہے مگر وہ کنگ ہے، اس کا ہر قدم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھیں اب کون سا دھچکا ہمیں لگنے والا ہے، خود کو تیار کر لو۔ اب لیپ ٹاپ آن کرتا وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا تو سبحان نے اپنا کام شروع کیا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ زندگی نے کیسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا، اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ آج اس کی شادی ہونے والی تھی، ڈھول کی مائیوں اور نکاح، مگر قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ ہاتھ کی پونچھ سے اپنا چہرہ صاف کرتے اس نے سامنے ٹیبل پر رکھے کھانے کو دیکھا تھا۔ کل سے وہ بھوکی تھی، اس کا دل نہیں کر رہا تھا کچھ کھانے کو، اس لیے وہ واپس گھٹنے میں منہ دبا کر سسکی۔ اپنے جسم پر اس آدمی کا رینگتا ہاتھ اسے ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یہاں سے فرار چاہیے تھی ہر حال میں۔ زندگی کتنی پرسکون تھی۔ وہ اپنے ماں باپ بہن کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ جب سفیر اس کی زندگی میں آیا، اس کے ماں باپ کو وہ اتنا پسند آیا، انہوں نے لمحہ نہیں لگایا اور اس کا رشتہ طے کر دیا۔ ان کی منگنی 2 سال سے تھی۔ اس دوران اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اب ان کی شادی تھی۔ مگر جس دن اسے پارلر جانا تھا اسی دن اسے پارلر سے نکلتے ہی اغوا کر لیا گیا اور اسی دن سے وہ یہاں تھی۔ وحشت، تکلیف، اذیت، کیا کچھ نہیں تھا جو اس وقت وہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کر خود کو سنبھالا اور اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ چاروں طرف نظر دوڑانے کے باوجود اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ مایوس ہو کر اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ یا اللہ مجھے یہاں سے نکال لے، گڑ گڑاتے روتے فریاد کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ وہ ماسک والا ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی تک بھوکی بیٹھی ہو، کیا مرنے کا شوق ہے؟ اس کے پاس بیٹھتے کنگ نے کھانے کی پلیٹ کو دیکھا۔ ہاں مرنا ہے مجھے، کیونکہ یہاں سے نکل کر ویسے بھی پل پل مرنا ہے تو آج ہی صحیح سے مار دو، مجھے نہیں رہنا، مجھے یہاں مار دو۔ اس کا ہاتھ اپنی گردن پہ رکھ دے، ذہنی انداز میں چیخ رہی تھی
किंग ने बकौर इसका ये रद्द अमल देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ऐसे कैसे मरने दूं? अभी तो मरने नहीं दे सकता, पहले तुम्हें अपना बनाना है। इसके बिखरे बाल एक तरफ करते वो खपासत से हंसा था। नफरत है मुझे तुमसे, आई समझ, दफा हो जो यहाँ से। इसके सीने पर हाथ मारते वो चलाई। किंग ने एक नज़र इसके रोते सिसकते वजूद को देखा। इसकी आंखों से अजीब सी तपश निकल रही थी। तो तुम्हें मुझसे नफरत है? आंखों में सुलगती आग जैसे जज्बात लिए वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता बोला। इसने फौरन हाँ में सर हिलाया। तो बस अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बस थोड़ा और इंतज़ार, फिर तुम पछताओगी अपने लफ्ज़ों पर। इसका मुंह मुट्ठी में दबोचते वो गराया, इससे पहले मैं मरना पसंद करूँगी। इसकी आंखों में आंखें डाले वो धूप बधूप बोली तो किंग ने एक झटके से इसका चेहरा छोड़ा और वहाँ से निकलता चला गया। गाड़ी की सायरन की आवाज़ चारों तरफ गूंजी तो हल्का सा अलर्ट हुए थे। सर आ गए, जल्दी करो। सब लोग अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। तब ये गाड़ी स्टेशन की हदूद में दाखिल हुई तो सब ने एक साथ सलूट किया। एक एहलकार ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो गाड़ी से वो बाहर निकला। ब्लैक कलर की पैंट और ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए वो पूरी शान से सामने आया तो सबके हाथ एक साथ माथे पर गए। सलाम सर। सबको इशारे से जवाब देता वो आगे बढ़ गया और इसके अंदर आते ही एक तरफ खड़ा सफ़ीर इसके पीछे आया। सर सर प्लीज़ मेरी बात सुने सर। इसकी पुकार पर आगे बढ़ने वाले के कदम रुके थे। इसने गर्दन मोड़ के बगौर इस वर्दी में मौजूद अपने नए भर्ती होने वाले अफसर को देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। सर वाजदून प्लीज़ मेरी बात सुने प्लीज़। वो इसके पास आकर गिड़गिड़ाया तो वाजदून के माथे पर बलों का इजाफा हुआ। यूं गड़गड़ाना एक पुलिस वाले को ज़ेब नहीं देता। अंदर चलो। इसे वो कहते अपने ऑफिस में चला गया तो वो इसके पीछे आया। कहो क्या मसला है? सर मेरी मंगेतर लापता है सर। मैंने हर मुमकिन तरीके से इसे ढूंढने की कोशिश की मगर कोई सुराग नहीं मिल सका। एक अफसर होकर इतने बेबस नहीं हूँ सर, मजबूर हूँ। इसकी इज्जत पर आंच ना आए तो इसके घर वाले मर जाएंगे। तो बेहतर यही है इसे ना वापस ढूंढो। अब तक न जाने इसके साथ क्या कुछ हो चुका होगा। वो बेरहम था, सब जानते थे। इसकी सरमई आंखों में कई राज पोशीदा थे। सर इसने धचका नहीं लगा इस बात पर मगर वो फिर भी सहम गया। मुझसे क्या चाहते हो आप? इस केस को देखें, वो इल्तजा कर रहा था। फिर कुछ देर बाद इसने आंखों के सामने वाले को जांचा था। ठीक है, मुझे अपनी मंगेतर की सारी डिटेल दे दो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। इसके इतना कहने पर इसने फाइल ओपन की। ये इशारा था कि अब वो जा सकता है, इसलिए वो खामोशी से उठा और बाहर निकल गया। चेहरे पर मलाल छाया हुआ था। इसके जाते ही वाजिदून ने एक नज़र उठाकर दरवाजे की जानब देखा और फ़ोन निकालकर इसने एक मखसूस नंबर मिलाया। हेलो सबूर, मुझे इंस्पेक्टर सगीर की सारी मालूमात चाहिए। कोई ऐसा पहलू ना हो जो मुझसे छुपा हो। आई समझ। जी बॉस, हो जाएगा। सबूर के जवाब पर इसने सर हिलाकर फ़ोन बंद किया। आंखों में कई सोच के पहलू भरे थे। आज इसे गायब हुए एक हफ्ता होने को था। जिस घर में शादियाने गूंज रहे थे वहाँ सफ़े मातम बिछा हुआ था। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। बख्त बेगम बीमार होकर बिस्तर से लग गई थी, जबकि शम्स साहब बेचारे इसे ढूंढ कर पागल हो रहे थे। वो बड़ी उम्र के थे, थक रहे थे। सिद्रा ने बेचैनी से सामने कमरे की जानब देखा जहाँ इसकी माँ बिस्तर से लगी हुई थी। आज रिहा प्लीज़ देखो, तुम्हारे बगैर हमारा क्या हाल हो गया है। इसने तस्वीर देखते हुए वो सिसकी। कितनी मोहब्बत थी इन दोनों बहनों में बचपन से लेकर अब तक। ये वो वजह जानती थी। रिहा सफ़ीर से मोहब्बत नहीं है मगर वो फिर भी अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी दे रही थी। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ इस सब का? सब कुछ बर्बाद हो गया। वो अकेले रह गए। वो खामोशी से एक तरफ बैठी रो रही थी। जब दरवाज़ा बजने पर वो चौंकी थी। इस वक्त कौन आ गया? घड़ी में वक्त देखते वो चौंकी, फिर उठकर आंसू साफ करके बाहर आई तो सगीर की आवाज़ इसके कानों से टकराई। सिद्रा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। सफ़ीर भाई। सफ़ीर की आवाज़ सुनकर इसने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही सिद्रा ने दरवाज़ा बंद किया था। सफ़ीर भाई, कुछ पता चला रिहा का? इसे बैठता देखकर वो बेचैनी से पूछ बैठी तो सफ़ीर ने ना में सर हिलाया। मैंने अपने बड़े अफसर से बात की है सिद्रा, अब देखो क्या होता है। अंकल आंटी ठीक हैं? अब ठीक नहीं है। अम्मी की तो तबीयत ही नहीं संभल रही। अब्बा भी कोशिश कर रहे हैं मगर वो कमज़ोर हैं, नहीं कर सकते। कुछ खो दिया है हमने रिहा को। इसे बताते बताते वो रो दी तो सफ़ीर को समझ नहीं आया वो इसे कैसे चुप करवाए। परेशान नहीं हो, मैंने ऊपर बात की है, देखना वो हमें ज़रूर मिलेगी। इसके कंधे पर हाथ रख के सफ़ीर ने तसल्ली दी तो वो सर हिलाकर रह गई।
آپ تھک گئے ہوں گے، میں کھانا لاتی ہوں، فریش ہو جائیے۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا تو شرمندہ ہوتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ سفیر اس کی شرمندگی سمجھ گیا، جبھی خاموشی سے سر ہلا کر فریش ہونے چل دیا۔ جب سے ریحا غائب ہوئی تھی وہ شاذ و نادر ہی گھر جاتا تھا، اب بھی وہ صبح سے اس کے لیے خوار ہو رہا تھا۔ سدرا نے اسے کھانا لا کر دیا تو چپ چاپ کھانے لگا، دماغ میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ سفیر بھائی، آپ خود کو پریشان مت کریں، ہلکان مت کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ خود کو تھکائیں مت۔ اس کی ٹوٹی حالت پر سدرا کو ترس آیا تھا، وہ خود بھی مضبوط ہوئی تھی کیونکہ اب ماں باپ کا واحد سہارا تھی۔ اس اندھیرے کمرے میں رہ رہ کر روشنی بھول گئی تھی۔ وہ شخص ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ آج اسے یہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ یہ گزرا ہوا ہفتہ اس کے لیے کسی سال سے کم نہیں تھا۔ اذیت، تکلیف، رو رو کر اب اس کی آنکھیں خشک ہو گئی تھیں۔ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی مگر پھر بھی زندہ رہنا تھا، اس کی مجبوری تھی۔ کھانا پانی وقت پر اس کے لیے آ جاتا۔ وہ ابھی تک اپنے اغوا کا مقصد نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ کوئی امیر ترین لڑکی نہیں تھی جس کی دولت کے لیے اس کو اغوا کیا جائے۔ یہ گلتی سلجھنے کی بجائے مزید الجھتی جا رہی تھی۔ کھانے کی ٹرے ایک طرف کر کے وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی، خود کو چادر میں چھپا لیا۔ اس جگہ پر اس کی ضرورت کی ہر شے اس سے دی جاتی، مگر پھر بھی سب اندھیرا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھی، جب دروازہ کھلا وہ ایک دم سے سمٹی تھی خود میں۔ اٹھو، باہر چلو، کنگ کا حکم ہے، تمہیں لایا جائے۔ سبحان کی کرخت آواز پر وہ دونوں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سبحان کا چہرہ ماسک میں چھپا ہوا تھا۔ چادر کو اچھے سے لپیٹے وہ مرے قدموں سے اس کے ہمراہ باہر آئی اور اتنے دنوں بعد سورج کی روشنی دیکھ کر اس کی آنکھیں چترا گئی تھیں۔ اس نے بے اختیار آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ سبحان نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو گہرا سانس بھرا۔ جلدی کرو، فوراً میرے پیچھے آؤ، غصے سے کہتا آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ عجیب سی سنسان سی راہداری پر کوئی پرانا سا گھر تھا یا کوئی عمارت۔ اس کے پیچھے چلتے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ جس کے وسط میں ایک بڑی سی ٹیبل رکھی تھی۔ اس ٹیبل کے دوسرے سرے پر وہ بدجمان تھا جسے اس دنیا میں اسے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ کیسا لگ رہا ہے اتنے دنوں بعد سورج دیکھ کر؟ آہستہ سے آگے ہو کر ٹیبل پر ہاتھ رکھتے وہ مزے سے بولا تو ریحا کا دل کیا اس کے سامنے رکھی بوتل اس شخص کا سر پھاڑ دے۔ جواب نہیں دو گی؟ اس نے آپس میں ہونٹ پیوست کر کے دیکھا اور اسپاٹ لہجے میں بولا تو ریحا نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ کنگ کا قہقہ اس کمرے میں گونجا تھا۔ چلو مت جواب دو، میں تمہیں دے دیتا ہوں جواب۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ آہستہ اس کی جانب بڑھا اور اس کی جان خشک ہوئی۔ غیر محسوس انداز میں اس نے اپنے قدم پیچھے لیے مگر زیادہ پیچھے نہیں ہو سکی کیونکہ وہ ایک جسم اس تک پہنچے اس کو دیوار تک لگا چکا تھا۔ بہت وقت لے لیا، اب نکاح کی تیاری کرو، آج شام نکاح ہے ہمارا۔ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پھونک مار کے پیچھے کرتا وہ اس کی جان اپنے الفاظوں سے نکالا۔ نہیں کرنی تم سے شادی، مار دو مجھے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ چلائی۔ کنگ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تھوڑی آواز رات کے لیے بھی بچا کر رکھو، تب زیادہ چلانے کی ضرورت پیش آئے گی، محنی انداز میں کہتا وہ اس کو شرمندہ کر گیا۔ تم سے نفرت تھی اور رہے گی، تم کچھ بھی کر لو مگر دیکھنا تمہیں سزا ملے گی، غصے سے کہتے اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ چلو دیکھتے ہیں، تم بھی یہی ہو میں بھی یہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ چیلنج دینے والے انداز میں بولتا اسے آگ لگا گیا۔ سبحان کی ہمراہی وہ واپس کمرے میں آتے آتے بہت کچھ سوچ چکی تھی، اسے یہاں سے کیسے نکلنا ہے ہر حال میں۔ ٹیبل پر فائل پھینکتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو صبور بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کیس پر کام کرو، مجھے ایک کام سے جانا ہے تو کل تک اس کو سولو رکھنا۔ صبور کو ہدایت دیتا وہ اپنے اپارٹمنٹ آیا۔ گھر میں جیسے ہی اس نے قدم رکھا دل پر بوجھ سا آیا تھا۔ بکھرا گھر، خالی کچن، وہ اپنے کام میں اتنا مگن رہتا تھا اسے زیادہ وقت نہیں ملتا تھا یہ سب کر سکے۔ دوسرا میڈ نے بھی نوکری چھوڑ دی تھی۔ اف، سارا سامان پیروں سے ایک طرف کر کے وہ الماری کی طرف بڑھا۔ کام تو اسے کرنا تھا نہیں کیونکہ اسے ابھی کام سے جانا تھا۔ اپنی تیاری مکمل کرتا وہ گھر لاک کرتا اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے سامنے دلہن کا لباس موجود تھا جسے اس نے خاموشی سے اٹھایا اور تیار ہونے چل دی۔ سبحان اسے کھانا دینا آیا تو وہ اس کو دلہن کے لباس میں دیکھ کر ٹھٹکا مگر کچھ بولا نہیں۔ آرام سے کھانا کھا کر اس نے خود کو تیار کیا، پھر انتظار کرنے کی بجائے اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کیا
دماغ تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ ریحا یہ موقع نہیں ملے گا، ہر صورت یہاں سے نکلنا ہے، کچھ بھی کر کے، خود سے کہتے اس نے اپنے پلوں میں کچھ چھپایا۔ سورج کب کا ڈھل چکا تھا، وہ تیار تھی، دروازہ کھلا، ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی، سامنے سبحان تھا۔ گڈ، اچھا ہے تمہارے لیے۔ اسے خاموشی سے کھڑا ہوتا دیکھ کر اس نے طنزیہ کہا تو وہ اگنور کر کے آگے بڑھ گئی۔ اسے آگے بڑھتا دیکھ کر وہ جلدی سے آگے آیا تاکہ اسے لے جا سکے۔ ریحا کے پاس صرف چند منٹ تھے، اسے یہاں سے نکلنا تھا ہر حال میں۔ ابھی تھوڑی اندھیری جگہ آتے ہی اس نے ہاتھ میں موجود گولڈن پیس پوری قوت سے سبحان کے سر پہ مارا اور وہ درد سے کراتا ایک طرف گر گیا۔ بنا اس کی فکر کیے وہ تیزی سے باہری راستے کی جانب بھاگی۔ دن کی روشنی میں دیکھا گیا راستہ ابھی ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں تھا، جبھی تیزی سے بھاگتے وہ اس عمارت سے نکلی تھی۔ وہیں دوسری طرف جمیل نے ہاتھ بڑھا کر سبحان کو اٹھایا۔ ناٹک اچھا کرتے ہو، چلو۔ سبحان کو سہارا دیتے وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ مخملی نائٹی پہنے وہ اس ڈھیر عمر آدمی کی باہوں میں قید تھی۔ یہ زندگی پہلے کبھی اتنی حسین نہیں لگی۔ مہاجبین کی کمر پر ہاتھ رکھے اسے قریب کرتے اس آدمی نے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوا۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی، اپنی نائٹی کا گون اتار گئی۔ اف، یہ ادائیں! اس کا جسم چھوتے وہ آدمی مدہوش ہو رہا تھا۔ مہاجبین نے الکوہل کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ مدہوش سا پینے لگا۔ مہاجبین نے آہستہ سے اس کی شرٹ اتار دی تو وہ تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گیا۔ سیٹھ، تمہارے دھندا تو خوب چل پڑا ہے، کیا مزہ ہے، یہاں اپنا سامان سپلائی کر رہے ہو۔ اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی، ارے یہ کچھ نہیں، ابھی تو بڑا دور تک مال جانا ہے۔ اگلے ہفتے دبئی کی کنسائنمنٹ جاری ہے، دیکھنا تجھے پیسوں میں تول دوں گا۔ اس کا لمس سے پاگل ہوتے وہ اس پر قابض ہو گیا۔ مہاجبین جانتی تھی اپنا کام کیسے پورا کروانا ہے۔ رات ہو چکی تھی اسے اپنے کام سے فارغ ہوتے ہوتے۔ اب وہ تیزی سے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی، روڈ پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس نے جیسے ہی ٹرن لیا کوئی اس کی گاڑی کے سامنے آ کر ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے بڑا نقصان ہوتا۔ اس نے گاڑی کو بریک لگائی، شیٹ تیزی سے گاڑی سے اترا، باہر آیا تو سامنے زمین پر دلہن بنی ایک لڑکی کو موجود پا کر جس کے ہاتھوں اور پاؤں پر بندھے ہوئے رسیوں کے نشان دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ارے کون ہو تم؟ اس کے پاس جھک کر بیٹھتے بولا تو ریحا نے ذرا ہمت کر کے خود کو سنبھالا تھا۔ میری مدد، اتنا کہہ کر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی، جبکہ اس کا چہرہ دیکھ کر وجاہت پوری طرح ٹھٹکا تھا۔ گاڑی روکنے کی آواز سن کر ان دونوں بیچاریوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سبحان کے سر پر پٹی بندھی تھی، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا ہے مگر اب اگلا لمحہ اس کی سانس چھین سکتا تھا۔ وہ غیظ و غضب کی تصویر بنا وہاں آیا۔ آخر اتنی بڑی لاپرواہی کیسے؟ ٹیبل کو ٹھوکروں میں اڑاتا وہ آندھی طوفان بنا اندر داخل ہوا تو دونوں کی سانسیں خشک ہوئیں۔ کنگ، وہ کپ کپاتے لہجے میں جمیل اتنا بول سکا۔ آہستہ سے سبحان کی طرف اشارہ کیا جس کے سر پر پٹی بندھی دیکھ کر کنگ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ڈھونڈو اسے جمیل، ہر حال میں چاہیے مجھے، اس سے پہلے وہ اپنے گھر پہنچے۔ دبوچ لاؤ اسے، میرے بندے پر ہاتھ اٹھانے کی کڑی سزا ملے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سبحان کا زخمی سر دیکھتے وہ گھرایا، کنگ وہ کہیں نہیں ہے، میں ڈھونڈ آیا ہوں۔ جمیل کی بات پر اس نے کانچ کی ٹیبل کو زور سے ٹھوکر ماری۔ بندے لگاؤ کام پر جمیل، مجھے وہ یہاں چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ آئی سمجھ؟ پاگل دیوانہ وہاں سے نکلتا آیا۔ پاگل دیوانہ وہاں سے نکلا تھا وہ، اس کے جاتے ہی ان دونوں کا سکون کا سانس بھرا تھا۔ ڈھونڈو اسے ورنہ کنگ ہمیں ہمیشہ کے لیے گم کر دے گا۔ اس نے خونخوار نظروں سے گھورتے جمیل وہ سر کھجا گیا۔ ان کی نظروں میں اس کا یہاں رہنا ان دونوں کا کام خراب کر رہا تھا، اس لیے ان دونوں نے مل کر اسے یہاں سے آزاد کروایا تھا۔ اگر یہ بات کنگ کو پتہ چلتی تو وہ دونوں اپنی جان سے جاتے، اس لیے انہوں نے ایسا ظاہر کیا کہ وہ اسے زخمی کر کے بھاگی ہے۔ میں زخمی ہوں، تم ڈھونڈو اسے۔ سبحان نے ہری جھنڈی دکھانے پر جمیل کھول اٹھا مگر فی الحال کچھ بولا نہیں۔ وہ سکون بالکل غارت نہیں کر سکتا تھا۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر اس نے اپنے بھاری ہوتے سر کو تھاما تھا۔ جسم میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی، کمزوری اور نقاہت حد سے زیادہ تھی۔ اسے لمحے لگے تھے خود کو نارمل حالت میں لانے کے لیے۔ جب دماغ سکون میں آیا تو گزرا وقت کسی فلم کی مانند اس کے سامنے تھا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی اور چاروں طرف نظر دوڑائی، خود کو ایک کمرے میں پایا۔ یہ کمرہ اس کمرے سے تو ہزار گنا بڑا تھا، کھلا تھا، ہوادار تھا۔ وہ ابھی سوچوں میں گم تھی جب کمرہ کا دروازہ کھلا اور دروازہ کی آواز سن کر اس کا دل ہلک بھی آیا۔ خوف سے اس نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑا۔ کمرے میں داخل ہوتے واجدوں نے بغور اس کے تاثرات دیکھے ریلیکس، اس نے اشارے سے ریلیکس ہونے کا کہتا اس کے پاس آ کر کھڑا تو ریحا نے سر جھکایا۔ کون ہیں آپ؟ جھکے ہوئے سر کے ساتھ اس نے پوچھا تو واجدوں نے اس کا جھکا سر دیکھا۔ یہ سوال مجھے پوچھنا چاہیے، اتنی رات کو میری گاڑی کے سامنے آئی تھی، میں نہیں
تو آپ نے نہیں بچانا تھا، میں مرنا چاہتی تھی، پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اتنا کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تو واجدوں نے گہرا سانس بھرا۔ دیکھیں میں ایک پولیس افسر ہوں، آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہے۔ اس نے بیٹھتے ہی جب واجدوں نے اپنا کارڈ دکھایا تو وہ سوچ میں پڑ گئی، اور پھر کچھ سوچتے اس نے سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ آخر تک ایک ایک لفظ اس نے بتایا۔ اس کی باتوں پر واجدون کو جھٹکا لگا۔ تو کیا یہ انسپکٹر سفیر کی؟ وہ بس سوچ کے رہ گیا کہ یہی نام لیا نا آپ نے؟ جی، وہ بہت خطرناک انسان ہے، مجھے حیرت ہے اس کے ساتھ رہ کر اب تک آپ محفوظ کیسے رہیں۔ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے بس واپس نہیں جانا، پلیز میری ہیلپ کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن آپ اپنے گھر جانا چاہتی ہیں، وہ کنگ ہے، وہ آپ کو کہیں سے بھی ڈھونڈ لے گا۔ واجدون کی آواز پر اس نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا۔ تو میں اب کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، فی الحال جب تک وہ آپ کو تلاش بد نہیں کرتا۔ آپ یہاں میرے گھر میں رہ سکتی ہیں۔ واجدون کو فی الحال یہی ایک حل نظر آیا۔ میں یہاں کیسے؟ اس نے پریشانی سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا اس کا فون بجا تھا۔ نمبر دیکھ کر اس نے گہرا سانس بھرا۔ آپ آرام کریں، میں بات کر کے آیا، اسے کہتے باہر اپنے روم میں آیا اور فون ریسیو کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی اولاد دی ہے اللہ نے مجھے، جو مجال ہے خود سے کبھی ماں کو فون کر لے۔ تسنیم بیگم کی آواز پر اس نے دانتوں میں لب دبائے۔ یار اماں، آپ کو پتہ ہے نا میری روٹین؟ ہاں، بس اس نوکری کے چکر میں بوڑھا ہو جانا۔ میں بتا رہی ہوں واجدون، مجھے تیری دلہن کو دیکھنا ہے، تو گاؤں یہاں آ، بہت رشتے ہیں، کسی سے بھی تیرا نکاح کروا دوں گی تاکہ مرنے سے پہلے اپنے پوتیوں پوتوں کا چہرہ دیکھ سکوں۔ اماں، ان کے مرنے کی بات پر وہ تڑپ اٹھا۔ کوئی اماں نہیں، جب تک مجھے بہو نہیں مل جاتی مجھے اپنی ماں نہیں کہے گا۔ اب تو ایسے ہی تو ایسے ہی صحیح۔ غصے سے کھولتے وہ فون بند کر گئی تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ پہلے زندگی میں اتنے مسئلے تھے، اب اور ایک نیا مسئلہ۔ فون بند کر کے وہ جیسے ہی بوڑھا بیل کی آواز سن کر وہ دروازے تک آیا جہاں صبور اس کا منتظر تھا۔ آجا صبور۔ خیریت باس، یہ لیڈیز کپڑے۔ اس نے ریحا کے کچھ سامان منگوایا تھا، وہی صبور دینے آیا تھا۔ کیا ہوا، کیوں پریشان لگ رہے ہیں؟ اس کے تاثرات دیکھ کر صبور کو ہنسی آئی، مگر یہ گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ صبور کے پوچھنے پر اس نے سب بتاتا چلا گیا تو اس کی باتوں پر وہ خود پریشان ہوا، مگر یہ پریشانی وقتی تھی۔ میرے پاس ایک حل ہے اس مسئلے کا، اگر آپ راضی ہوں تو۔ کیسا حل؟ آپ ریحا میڈم سے شادی کر لیں، اس طرح انہیں رہنے کو چھت مل جائے گی اور آپ کو اس شادی نامی بلا سے چھٹکارا۔ آنٹی پھر آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گی؟ جب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو ریحا میڈم جہاں جانا چاہیں جا سکتی ہیں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ لڑکی جو ابھی کچھ گھنٹے پہلے ملی ہے، میں اس سے شادی کر لوں؟ ناممکن باس، اس طرح ہمیں کنگ تک رسائی مل سکتی ہے، آپ کا فائدہ زیادہ ہے۔ صبور کی بات پر وہ سوچ میں پڑا، مگر اتنی جلدی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آپ سوچیں اس بات پر، میں چلتا ہوں، کچھ ضروری کام ہے۔ اسے راستہ دکھاتا صبور وہاں سے گیا اور اندر کمرے میں آیا جہاں وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ کپڑے ہیں اور کچھ سامان ہے آپ کے لیے۔ ٹیبل پر سامان رکھتے اس نے ریحا کو متوجہ کیا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامان کو۔ آپ پلیز مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ آئیں۔ کیوں؟ اس کی بات پر واجدون کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ میں کسی پر بوجھ نہیں بن سکتی، میں نہیں چاہتی کہ میں گھر واپس جاؤں اور میرے گھر والوں کے لیے ایک بار پھر مصیبت کھڑی ہو جائے۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے روحان سے ہوئی تو واجدون کچھ لمحے کے لیے سوچا، پھر میرے پاس ایک حل ہے، مگر شاید آپ کو منظور نہ ہو۔ کیسا حل؟ اس نے چونک کر واجدون کی طرف دیکھا۔ آپ مجھ سے نکاح کر سکتی ہیں جب تک کنگ کا مسئلہ نہ حل ہو جائے، اس طرح آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا اور آپ ایک محفوظ جگہ پر رہ لیں گی۔ دوسرا، میری بھی مدد ہو جائے گی۔ کیسی مدد؟ اس کی بات پر وہ حیرت زدہ تھی، مگر مدد کے نام پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ میری مدد چاہتی ہے میں شادی کر لوں، مگر فی الحال کسی رشتے میں بندھنے کا رسک نہیں لے سکتا کیونکہ اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ سے نکاح ہم دونوں کا ہی فائدہ ہوگا، میری ماں بھی میری شادی کے لیے فورس نہیں کرے گی اور آپ کو بھی گھر مل جائے گا۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ جہاں مرضی جا سکتی ہیں۔ واجدون کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی، کیا واقعی ایسا کرنے سے اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ سب تمہاری مرضی کے ساتھ ہوگا، میں بس کنگ تک پہنچنا چاہتا ہوں جس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی ہے۔ تمہیں پتہ ہے آج تک ایک بھی لڑکی زندہ نہیں ملی۔ جانتی ہوں، میں نے نیوز میں دیکھا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی اس نے آج تک کیوں مجھے نقصان نہیں پہنچایا، حالانکہ میں نے اس سے زیادہ نفرت کا اظہار کیا۔ وہ اس کے لیے کیونکہ تم ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مطلب جڑا ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پاگل ہو رہا ہوگا۔ تو کیا وہ ماں باپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ اب
ایک نئے ڈر نے سر اٹھایا تو واجدوں نے اس کا معصوم سا چہرہ دیکھا۔ جب تک تم ان لوگوں کے پاس نہیں ہو تب تک وہ محفوظ ہیں، اور سب سے پہلے تمہارا گھر اور قریبی رشتہ داروں میں تمہیں ڈھونڈے گا۔ اگر تم نہیں ہوگی تو وہ کچھ نہیں کرے گا۔ واجدون کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دو فوراً، واجدون نے اتنی اچانک کہا کہ ریحا چونک کر اسے دیکھا۔ ان لوگوں کی حفاظت بہت ضروری ہے مس ریحا، اس کی بات کا مطلب سمجھتے اس نے جلدی سے اپنا ایڈریس لکھوایا، اور پھر بہت سوچنے کے بعد اس فیصلے پر پہنچی کہ اسے واجدون سے شادی کرنی ہے۔ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسے واپس جاتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولی۔ واجدون کے باہر قدم بڑھتے رک گئے تھے۔ میں کل نکاح خوان بلا لوں گا، مگر میرے ولی، اسے باہر بڑھتا دیکھ کر ایک بار پھر بولی تو واجدون نے گہرا سانس بھرا۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، ہم کسی کو آپ کی یہاں کی موجودگی کا نہیں بتا سکتے۔ مولوی سے پوچھ لوں گا، پھر اس کے بعد نکاح ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ اسے کہہ کر وہ رکا نہیں۔ اس کے جاتے ہی آنسوؤں سے ریحا کے بال بھیگ رہے تھے، کیونکہ زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا خبر ہے تیرے پاس؟ اس آدمی کی کڑک آواز پر اس نے اپنی ساڑی میں چھپائے انویلپ اس کے آگے پھینکا تھا۔ اس کی جرأت، اور ایسی جرأت وہی کر سکتی تھی۔ اس میں ہیں ساری خبریں۔ اگر آئندہ میرے سے ایسے بات کی تو یاد رکھنا تمہارے لیے کام کرنا بند۔ اس کے لہجے میں سے وہ سلگ اٹھی تو وہ آدمی کے ماتھے پر بل آئے۔ ایک طوائف ہو کر مجھے تیور دکھا رہی ہو؟ کیا اوقات ہے اپنی بھول گئی؟ مجھے اوقات تو بہت اچھے سے پتہ ہے سرکار۔ تم جیسے عزت دار لوگ بھی اپنی اوقات بھول کر اکثر ہم طوائفوں کے قدموں میں ڈھیر ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کی کاٹدار آواز پر سامنے والے کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ بڑی زبان آ گئی ہے ماجبین بائی، جب کام بڑے کرتی ہوں تو زبان بھی بڑی کرنا پڑتی ہے، ورنہ تیرے جیسے مجھ کو نوچ کھانے کو تیار رہتے ہیں، زہریلے انداز میں کہتی وہ واپسی کے لیے مڑی تھی۔ اس آدمی نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچی۔ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ وہ اس جگہ تھی جہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک بار مطلب پورا ہو جائے پھر نکالتا ہوں تیری اکڑ۔ غصے سے بڑبڑاتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دروازے کی اور سے ماجبین کی چمچی برآمد ہوئی۔ بائی، اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ حد سے زیادہ بکواس کر رہا تھا۔ کرنے دے گلابو، کرنے دے، ابھی وہ بس زبان چلا سکتا ہے، بہت، مگر آگے جا کر اس قابل بھی نہیں رہے گا۔ حقارت سے کہتی وہ قہقہ لگا اٹھی۔ یہ میری دنیا ہے اور یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے، میرا سکہ چلتا ہے۔ کتنے آئے اور کتنے گئے، کہاں غائب ہو گئے، کسی نے خبر نہیں لی۔ اس کی بات پر گلابو ہنس دی۔ چل جا، تیاری کر میری، آج بڑے نواب کو عیش کروانے ہیں۔ بال کو چوٹی سے آزاد کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ نکاح خواں کے ساتھ صبور اپنے چند دوستوں کو لایا تاکہ یہ نکاح ہو سکے۔ وہ اندر بیٹھی اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر ماتم کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دلدل سے نکلی تھی تو ایک نئی پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ ایک اجنبی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، اس سے شادی کرنا اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام تھا، مگر اس نے یہ کرنا تھا اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے۔ چند دنوں میں سے ہی اس کی زندگی ایک دم پھر سے تبدیل ہو گئی، اس طرح اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح خوان آئے اور نکاح کی رسم ادا کی۔ وہ منٹوں میں ایک اجنبی کے ساتھ باندھ دی گئی اور اب ایک نئی کہانی کا آغاز ہونے لگا تھا جس سے وہ انجان تھی۔ کنگ کے کتے پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ جمیل اور سبحان ایک طرف کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، جو بھرے شیر کی طرح بھڑکا ہوا تھا۔ کنگ ریلیکس، وہ مل جائے گی، مل جائے گی، کیسے مل جائے گی؟ ہاں، زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، وہ جو غائب ہو گئی۔ کنگ، تم نے اپنے بندوں کو لگایا تو ہے کام پر، وہ ڈھونڈ لیں گے اسے۔ ملنا تو اسے پڑے گا، چاہے وہ پتال میں ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی آنچ تھی۔ اس کے گھر کے باہر آدمی سب سے پہلے بھیجے تھے، مگر وہ ابھی تک وہاں نہیں گئی تھی۔ کنگ، اس کا باپ اور اس کا منگیتر بھی ابھی بھی اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ماں باپ کے پاس جانے کی غلطی وہ کبھی نہیں کرے گی، اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے۔ ماں باپ کے لیے مصیبت کھڑے، وہ ضرور کسی دارالامان میں گئی ہوگی۔ اس شہر کے سارے دارالامان گھنگالو باؤس ہو سکتا ہے وہ شہر سے باہر ہی نکل گئی ہو۔ سبحان کی بات پر کنگ نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہے، شکر کرو ابھی تک زندہ سلامت ہو، ورنہ آج تمہارے ٹکڑے بھی کسی کو نہیں ملتے۔ وہ سبحان پر کرایا تو خوف سے اس کا دل کانپا۔ وہ واقعی ہی کنگ تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جمیل، سارے بس اڈوں اسٹیشن پر آدمی بھیجو، مجھے وہ زندہ چاہیے۔
جس دن وہ مجھے مل گئی نا، اس دن اسے پتہ چلے گا کنگ کو دھوکہ دے کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کنگ نے اسے سر پر بٹھانے چلا تھا، مگر وہ قدموں میں رہنا چاہتی ہے تو ایسا ہی صحیح۔ اس کے لہجے میں سوائے نفرت کے اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سبحان اور جمیل خاموشی سے اس کا یہ جنون بھرا انداز دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں آئیں اور گئیں، مگر کسی لڑکی نے کنگ کے لیے اتنی جنونیت دیکھ کر وہ اب خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اپنے ساتھ ان دونوں نے اس لڑکی کو بھی ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں جھونک دیا تھا۔ وہ ایک آتش تھا، ایک آگ خود تو جلتی تھی مگر اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جلا کر خاکستر کر دیتی تھی۔ ایک ایسا لاوا تھا جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، اور اس کی آگ پر اس لڑکی کے بھاگنے پر گھی کا کام کیا۔ سبحان اسے کیسے ڈھونڈنا ہے ہم نے؟ جمیل کی بات پر کچھ سوچتا سبحان چونک اٹھا تھا۔ کیسے؟ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے اس وقت۔ معلوم کرنا پڑے گا ورنہ کنگ پاگل ہو جائے گا، اور وہ جب اس لیول پر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو بھی جانتا ہے۔ سبحان اس کی بات پر سر ہلا گیا۔ یہی وہ سب سے بڑا ڈر تھا ان دونوں کو کہ وہ جنون کی حد تک نہ جائے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب اسے ڈھونڈنے کے سوائے ان دونوں کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ بیڈ پر بیٹھے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ جس شخص سے اس نے شادی کی تھی وہ کہیں پر نہیں تھا، وہ خود اس کو سونپ چکی تھی۔ یہ نکاح مجبوری میں ہی صحیح، مگر اب ہو گیا تھا۔ گھٹنوں کا گرد بازو باندھے وہ اداس تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ واجدون اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ خود میں سمٹی تھی۔ ٹھیک ہو؟ اس کے پوچھنے پر وہ آنسو پوچھتے خاموشی سے سر ہلا گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا وقت، مجھے یقین ہے آپ پر۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کا اچانک سر بری طرح سے چکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی واجدون نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ اس نے گھبرا کر واجدون کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑا۔ اس کی خوشبو اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے گئی تھی۔ واجدون نے اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑا تو دونوں کا دل ایک نئے سرے سے دھڑکا۔ ریحا نے آنکھیں کھول کر دیکھا، جس کا چہرہ اس کے بے حد نزدیک تھا، اتنا نزدیک کہ اگر وہ کچھ کہتی تو اس کے لب واجدون کے لبوں سے ٹکراتے۔ وہ ایک دم سے اس کے پاس سے اٹھی۔ واجدون ایک دم سے سیدھا ہوا۔ دونوں کا دل پوری سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ کھانا کھانے آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں۔ اس کے جاتے ہی ریحا نے کھل کر سانس لی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو واجدون اس کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی۔ تب وہ صوفے پر اس کے برابر بیٹھی۔ ان دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب واجدون کسی کام سے باہر چلا گیا، اتنا بکھرا گھر دیکھ کر اسے وحشت ہو رہی تھی، مگر سر درد کے باعث وہ کچھ نہیں کر سکی اور گہری نیند میں اتر گئی۔ دوسری طرف وہ گھر سے نکل کر سیدھا صبور کے پاس آیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آج تو نکاح ہوا ہے نا آپ کا؟ صبور کی بات پر واجدون نے گھور کر اسے دیکھا۔ بہت نارمل حالات میں ہوا ہے یہ نکاح، بوس اب ہو گیا ہے، دیکھے گا آخر میں آپ دونوں ایک دوسرے کو قبول کر لیں گے۔ صبور کی بات پر اس نے بیزاری دکھائی۔ فضول باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا بتاؤ کیا خبر ہے کنگ کے بارے میں؟ سیٹ پر بیٹھتے اس نے فائل اٹھائی۔ کچھ خاص نہیں، اس کے آدمی یہاں ہے، وہ یہاں وہاں بھابھی کو تلاش کر رہے ہیں۔ کون بھابھی؟ واجدون نے اسے چونک کر دیکھا۔ بوس ابھی نکاح ہوا ہے اور آپ بھابھی کو بھول گئے؟ اپنا بوم مد کرنے کا کیا لوگے؟ صبور غصے سے فائل پھینکتے وہ کرایا۔ صبور نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ سوری بوس، وہ اسے کلکٹر صاحب غائب ہے، آخر بار انہیں اپنے گھر سے نکلتا دیکھا گیا اور اس کے بعد وہ گھر نہیں آئے۔ اتفاق سے وہ اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ گئے، اس لیے کوئی خبر نہیں ہے، ان کی لوکیشن ٹریک نہیں ہو رہی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا کلکٹر بنا سیکورٹی کے گھر سے نکلے، موبائل بھی نہ لے جائے۔ اس کی فائل دیکھتے ہوئے وہ پریشانی سے بولا، سر بڑے افسر تیزی سے غائب ہو رہے ہیں، آپ کو بڑے افسرز کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے۔ میٹنگ نہیں، اپنا کام کرنا ہے، سب کو الرٹ کر دو۔ صبور، اب وقت آ گیا ہے ایکشن کا۔ اوکے سر۔ اسے سلوٹ کرتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ واجدون کے ماتھے پر سوچوں کی لکیریں ابھری۔ وہ ایک قابل افسر تھا اور اب اسے کون سی چال چلنی تھی اسے وہ اچھی سے جانتا تھا۔ کیا ہوا کنگ؟ پریشان ہو؟ اپنے لب کنگ کی گردن پر رکھتے ماں جبین اس کے سینے سے لگی۔ وہ لڑکی مجھے ہر حال میں چاہیے ماں۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی کی میں باہوں میں ہوں اور تمہیں اس کی یاد ستا رہی ہے؟ وہ ایک ایسا مورا ہے جو مجھے میرے دشمن تک پہنچائے گا۔ صرف ایک ایسا نہیں جس کو اس کا پتہ ہے۔ تب تو اس رات وہ بہت کچھ کہتے کہتے رک گیا، مگر کیونکہ وہ کنگ تھا، ماں جبین کو اس سے زیادہ شاید کوئی جانتا ہوگا۔ پریشان نہ ہو کنگ، وہ میرے لبوں کو چھوتے وہ اسے بے فکر کرنے کی خاطر بولی، مگر وہ بے فکر نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنے سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کوئی اس کے چنگل سے بھاگ کر نکلا ہو۔
ایسا بھاگا کہ ابھی تک اس کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ اس کا سر سینے سے ہٹا کر وہ اٹھا تو ماجبین نے اس کی پشت کو دیکھا جو اب شرٹ پہن رہا تھا۔ مت جاؤ کنگ، آج تو مت جاؤ۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، حد سے زیادہ۔ یہاں رک کر اب مزید اپنا وقت نہیں ضائع کر سکتا۔ جتنا وقت ضائع کرنا تھا میں نے کر لیا، اب میرے پاس ذرا وقت نہیں۔ پولیس میرے پیچھے ہے، مجھے ہر حال میں اس مشکل سے نکلنا ہے۔ وہ دونوں نکارہ ہو چکے ہیں، اب میں ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے بٹن بند کر رہے تھے۔ تم کیوں ان راہوں پر چل نکلے ہو؟ تمہارا راستہ نہیں تھا، تم بھی ایسے نہیں تھے کنگ، تم بھی تو کنگ نہیں تھے نا۔ تم کنگ بھی نہیں تھے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ماجبین نے افسوس سے کہا۔ اس نے غور سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ تم بھی ایسے نہیں تھی جیسے ہو گئی ہو، تم بھی ماجبین بائی نہیں تھی، مجھے حالات نے بائی بنایا۔ اور مجھے کنگ، تم اچھے سے میری سچائی جانتی ہو، میں ایسا نہیں تھا لیکن ہو گیا کیونکہ مجھے ایسا بنا دیا گیا، میری معصومیت چھین لی گئی، تم گواہ ہو اس کی۔ اب میں اس ناسور کو ختم کر دوں گا جو مجھے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے کے سکون سے بیٹھے ہیں۔ اب سانس لینا بھی مشکل لگے گا، انہیں پتہ چل جائے گا آخر کنگ کون ہے۔ چہرے پر ماسک پہنتے وہ واپس سے اپنے خول میں گم ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کیسا دکھتا ہے سوائے ماجبین کے۔ میں روز دعا کرتی ہوں تم اپنے مقصد میں کام ہو جاؤ تاکہ کل کو کوئی ماجبین بائی بننے پر مجبور نہ ہو، کوئی اپنی عزت ہر دوسرے مرد کے آگے ختم نہ کرے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے وہ نم لہجے میں کہتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ یہ آنسو صرف اس انسان کے آگے ہی بہتے تھے۔ دونوں کے دکھ ایک جیسے تھے کیونکہ وہ دونوں بھی ایک جیسے تھے، ایک پل میں مظلوم تو دوسرے پل میں ظالم۔ پوری رات اس نے اپنے کیس پر کام کیا تھا، سر شدید دکھ رہا تھا، چائے وہ کئی بار پی چکا تھا مگر درد میں کوئی خاصا فرق نہیں پڑا۔ وہ سوچ کر اسے کیفیت ہو رہی تھی، بکھرا گھر اس کا موڈ خراب کر دیتا تھا مگر اب یہاں رہنا بھی اسے محال تھا۔ اسے نیند آ رہی تھی اس لیے چابی لیتا وہ باہر آیا اور گھر کا رخ کیا۔ کار پارک کر کے وہ اوپر آیا تو دل و دماغ پر بوجھ تھا مگر جیسے ہی اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو بری طرح چونکا۔ صاف ستھرا گھر اس کا منتظر تھا، پورے گھر میں انتہاشا خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ اپنے کام میں سرے سے بھول گیا، کل ایک شخص اس کی زندگی میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ کچن میں آیا تو وہ دوپٹہ سائیڈ پہ رکھے مصروف تھی۔ وجدون نے غور سے اس کے سراپے کو دیکھا، دل میں ایک تڑپ سی جاگی تھی، نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ فوراً مڑی۔ وجدون نے اس تمام عرصے میں اسے پہلی بار غور سے دیکھا تھا، نازک سے نقوش کھلی رنگت، کمر کو چھوتے بال۔ وہ محبت ہوا اس محکوم کے حسن کے آگے، جبھی بے اختیار ہوتا اس کے سامنے آیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، وجدون نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالا، اسے اپنے قریب کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے وجدون کو خود سے دور کرنا چاہا مگر بے اختیار ہو کر جھک کر اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے گیا۔ ریحا کی جان نکلنے کے قریب تھی، اس نے شیلف کو مضبوطی سے تھاما۔ وجدون مدہوش سا اس کے چہرے پر جھکا تھا، تبھی اچانک سے پیچھے سے کچھ گرنے کی آواز آئی تو وہ دونوں ایک ہی دم ایک دوسرے سے دور ہوئے اور جھٹکے سے مڑ کر دیکھا جہاں ایک ڈھیر عمر عورت کو کھڑے دیکھ کر ریحا نے خوف سے وجدون کا ہاتھ تھاما، مانا کہ شادی ہو گئی ہے مگر تھوڑا خیال کر لیتے ہیں آس پاس کا۔ سخت آواز وجدون کے کان سے ٹکرائی تو وہ جھٹکے سے مڑا، اماں خوشگوار حیرت کے ساتھ۔ وہ آگے بڑھا، ان کو گلے لگایا، بتایا کیوں نہیں، میں لینے آ جاتا۔ ان کا ہاتھ تھامتے وہ محبت سے بولا تو انہوں نے ایک تھپڑ اس کے کندھے پر رسید کیا۔ بہو کو مجھ سے کیوں چھپایا وجدون؟ اگر صبور نہ بتاتا تو میں نے اندھیرے میں ہی رہنا تھا۔ ایسا نہیں ہے اماں، بس حالات ٹھیک نہیں تھے، سب کچھ بہت اچانک ہوا۔ تو سر کھنچاتے ہوئے اسے اپنے اثار میں لے گیا۔ آج اس سے مل لیں اماں، یہ ریحا ہے آپ کی بہو، ریحا یہ میری امی ہے۔ آگے بڑھ کر ریحا کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کیا تو اس نے بے ساختہ سر جھکا دیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری۔ وجدون سے الگ ہوتے انہوں نے اسے سینے سے لگایا تو اس کی نم آنکھیں ہوئی تھیں۔ تجھے کیا پسند آیا اس بھوت میں لاڈو؟ اس کی بات پر جہاں وہ حیرت میں مبتلا ہوا وہیں ہولے سے وہ مسکرا دی۔ اس کے سامنے عجیب سی صورتحال تھی، تسنیم بیگم نے اسے خود میں بھیجا۔ وہ بے بسی سے وجدون کو دیکھ رہی تھی جو اپنی ماں کو اتنے عرصے بعد اتنا خوش دیکھ رہا تھا۔ بس کر دیں اماں، میری بیگم کی جان لینی ہے کیا؟ انہیں مسلسل اسے پیار کرتا دیکھ کر وہ انہیں ٹوک گیا تو وہ ہنس پڑی۔
تو نے بڑی خوشی دی ہے مجھے وجی، میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی، ایسی چاند سی دلہن تو نے لا کر دی ہے۔ اس کا ماتھا چومتے وہ جذباتی ہو گئی۔ وجدون تھوڑا بہت سچ جھوٹ ملا کر انہیں بتایا جو وہ مان گئی تھی۔ وہ اسے صحیح وقت پر ان کے آنے کا پتہ چل گیا۔ وہ لوگ بری طرح سے پکڑے جاتے۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر وہ فوراً اٹھ گئی اور کچن میں گئی۔ ہونٹوں پر ابھی بھی اس شخص کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ جان لبوں پر آ گئی۔ ذرا سی قربت پر یہ حال تھا۔ جب وہ حقیقتاً اس کے قریب آئے گا تب کیا ہوگا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کی جان نکلی تھی۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ حقیقت میں باہر تسنیم بیگم واجدون کی کلاس لے رہی تھی شادی چھپانے پر، مگر اسے سب اچھا لگ رہا تھا۔ واجدون نے اس پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دی تھی، مگر کچھ دیر بعد وہ باہر آ گئی تو ان کے پاس بیٹھا انہیں منا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تسنیم بیگم نے اسے اپنے آنے کا کہا اور وہ آہستہ سے چلتی ان کے برابر آ کر بیٹھی تو انہوں نے مسکرا کر دیکھا۔ اس کی وجہ سے سب کچھ نہیں کہہ رہی، میں دیکھوں کتنی معصوم سی ہے۔ یہ جان کر خوشی ہوئی میرا پوتا پوتی تجھ پر نہیں جائے گا، میری بہو پر جائے گا۔ اس کا گال چٹا چٹ چومتی وہ ہنس کر بولی تو ریحا کو لگا شرم سے سر نہیں اٹھا پائے گی۔ اماں ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، آپ کو پوتا پوتی یاد آ رہے ہیں؟ اپنی خفت مٹانے کو وہ جلدی سے بولا، مجھے نہیں پتا، بس جلدی سے مجھے یہ خوشخبری دو۔ وہ بازود ہوئی تو واجدون نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اب یہ بات اپنی بہو سے پوچھیں، میں تیار ہوں۔ اس نے ایک دم پیرتا بدلا۔ ریحا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کیا بول رہا تھا یہ؟ ہائے ماں صدقے، میری بہو کیوں نہیں مانے گی میری بات؟ اس کے گال چٹا چٹ چومتے وہ خوشی سے بولی تو وہ سر جھکا گئی۔ جاؤ تم لوگ آرام کرو، اب میں بھی آرام کروں گی۔ اس کی شرم دیکھتے انہوں نے کہا تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی۔ اب یہ کون سا نیا تماشا اس کی زندگی میں آنے والا تھا؟ ابھی وہ سوچ میں گم تھی کہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے واجدون کو کھڑے پایا۔ اس کے دل کی سپیڈ حد سے زیادہ تیز ہوئی۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ تو کہاں جاتا اماں کی موجودگی میں دوسرے کمرے میں؟ میں نے سونا سے رہا، ویسے بھی شوہر ہوں تمہارا، تمہارے ساتھ سو سکتا ہوں۔ اس کی طرف قدم بڑھاتے اس نے کہا تو اس کی جان نکلی تھی، لیکن یہ تو مجبوری، شادی شادی ہوتی ہے ریحا، اب آپ میری ذمہ داری ہیں، اس رشتے کو قبول کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اس نے ایک دم سے اسے کھینچا تو اس کے بدلے انداز پر وہ ساکت ہوئی۔ آپ دور۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے گیا۔ یہ آج کے دن میں اس کے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ آزادی ملتے ہی اس سے دور ہوئی تو واجدون کے ماتھے پر بال آئے۔ کیا چاہتی ہو؟ اپنی ضرورت کے لیے کسی اور کے پاس جاؤں؟ اس کے غصے بھرے انداز پر وہ سہمی تھی اور فوراً سر نہ میں ہلایا تھا۔ قریب آؤ میرے، اس نے سخت لہجے پر وہ کپاتے اس کے پاس آئی تو وہ بنا وقت ضائع کیے اس پر چہرے پر جھکا تھا، مدہوشی سے اس کے ایک ایک نقوش کو اپنے سلگتے لبوں سے چھوتا وہ اسے الگ ہی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ ریحا نے مضبوطی سے اس کی شرٹ کو اپنی گرفت میں جکڑا تھا۔ وہ اس کے لبوں سے ہوتے ہوئے اس کی گردن تک آیا اور وہاں اس نے اپنے سلگتے لب رکھے تھے۔ اس کی شارک جو چومتا ہوا اس کے کندھے پر آ کر اپنے لب رکھتا اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا تو اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، کوئی آ جائے گا۔ اس کی گھبراتی آواز پر واجدون نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا۔ کوئی نہیں آئے گا، اماں کو پتہ ہے ان کے لیے پوتا پوتی کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس نے بے باک الفاظ پر وہ شرم سے لال ہو گئی، تبھی اس کا سر سینے میں چھپایا تھا۔ کیا ہوا؟ شرم آ رہی ہے؟ اس کے بال کانوں کے پیچھے اڑوستے وہ جھک کر بولا، مگر ریحا سے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا گیا۔ اس کے لیے تو یہ صورتحال ہی دل دہلانے والی تھی۔ جن حالات میں ان کی شادی ہوئی تھی ان میں اس طرح اس کا یوں اچانک اپنا حق جمانا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اسے روک نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ تو حق خود اس نے واجدون کو دیا تھا۔ اب مکرنے سے وہ خود کا نقصان نہیں کر سکتی تھی۔ اسے سفیر کو بھلا کر ایک نئے رشتے کے لیے خود کو تیار کرنا تھا۔ واجدون آہستہ سے اس کے شولڈر سے گردن تک آیا اور کپ کپا رہی تھی، مگر واجدون کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے یوں ہی لیے بیڈ تک آیا اور اسے بیڈ پر گراتے خود اس پر حاوی ہوا تھا۔ اس کے شولڈر کے پاس سے قمیض ہٹاتے وہ دوانہ وار اسے وہاں پر اپنے لب رکھتے اسے بے حال کر رہا تھا۔ وہ مذمت کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی مزید گستاخی کرتا۔ بجتے فون نے اسے بری طرح ڈسٹرب کیا۔ اس نے فون نکال کر اسے دیکھا تو اس کے ماتھے پر پڑے بال خود ہی غائب ہوئے۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ ریحا نے اس کا انداز بہت اچھے سے نوٹ کیا۔ یہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سب ٹھیک ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا، اپنا اور اماں کا خیال رکھنا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہ بنا لمحے کی دیر کیے وہاں سے نکلتا گیا تو ریحا کو حیرت نے آ گھیرا، مگر اپنی جان کی خلاصی ہونے پر اس نے شکر ادا کیا تھا، مگر اس کا یہ بدلہ اسے واقعی ہی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔
وہ تیزی سے اپنے آفس میں آیا جہاں سفیر کو پریشانی میں دیکھ کر اسے بہت کچھ برا ہونے کا ڈر لگا۔ کیا ہوا انسپکٹر سفیر؟ کچھ بدماشوں نے ریحا کے گھر پر حملہ کیا۔ جب تک میں پہنچا وہ لوگ اس جگہ کو کافی نقصان پہنچا چکے تھے۔ اس کی فیملی ممبر ٹھیک ہے؟ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں سر، ریحا کے والد صاحب بہت بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ وہ ہسپتال میں ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہوش نہیں آ رہا، اس کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ وہ اتنا بولتے ہی وہ ایک دم چپ ہوا۔ وجدون اچھے سے سمجھتا تھا وہ لوگ جس کیفیت سے گزر رہے تھے، مگر اسے پرواہ صرف ریحا کی تھی۔ وہ کیسے اسے سب بتائے گا؟ سدرا کو فی الحال اپنے گھر لے گیا ہوں، مگر سر زیادہ دن تک اسے وہاں نہیں رکھ سکتا۔ ہر ممکن کوشش کی ہے ریحا کو ڈھونڈنے کی۔ سفیر تم میری ایک بات مانو گے؟ وجدون کے کہنے پر اس نے سر ہلایا اور ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ تم سدرا سے نکاح کر لو، دیکھو اس دنیا میں باتیں تم سدرا سے نکاح کر لو، دیکھو ایسے دنیا باتیں نہیں بنائے گی۔ اور دوسرا کوئی نہیں جانتا ریحا شمس کب واپس آئے، اگر آئی بھی تو کیا یہ دنیا اسے قبول کر لے گی؟ تم اسے قبول کر لو گے؟ وجدون کی بات پر گہری سوچ میں پڑا۔ آنکھوں کے سامنے وہ معصوم سا چہرہ گھوما جس نے کل سے رو رو کر اپنا حال برا کیا ہوا تھا۔ وہ تو شکر تھا وہ کل اس کے ساتھ تھی، ورنہ وہ آدمی اسے لے جاتے۔ اس کا سوچ کر وہ اتنا پریشان ہو گیا۔ وجدون کا مشورہ اسے ٹھیک لگا، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ صبور اندر داخل ہوا۔ سر وہ کنگ کے ہی آدمی تھے جو بھابھی کی تلاش میں وہاں آئے تھے، مگر ان کے ماں باپ کے سوا وہاں کوئی نہیں ملا تو کافی توڑ پھوڑ کی انہوں نے۔ یہ تو ہونا تھا صبور، ایک نہ ایک دن تو اب ہی صحیح۔ کیا مطلب سر؟ اس کے لہجے میں۔ صبور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب کنگ اس کو ڈھونڈنا تو تھا، اب کیا آگے کیا کرنا ہے؟ اب تک غائب ہونے والی تمام لڑکیوں کے نام پتہ کرو۔ بہرحال اسے حکم دیتا وہ آگے بڑھا۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور پھولوں سے سجی سیب پر وہ معصوم سی گڑیا اپنے شوہر کی منتظر تھی۔ اس کا دل ڈر سے سلگتا جا رہا تھا۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر اس کی ہتھیلی پر پسینہ نمودار ہوا۔ تبھی دروازہ کھلا، کوئی اندر داخل ہوا۔ قدموں کی چاپ پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس کا شوہر اس کے پاس آ کر بیٹھا اور آہستہ سے گھونگھٹ اٹھایا۔ بہت حسین، اس کے ہاتھ تھامتے مدہوشی سے بولا۔ تو اس نئی نویلی دلہن نے سر پر دھماکہ ہوا کیونکہ اس کا شوہر نشے میں تھا۔ آپ نشہ شی کچھ نہ بولو میری جان، آج کچھ نہیں بولنا۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے وہ ہولے سے ہنسا تو اسے لگا وہ کسی دلدل میں پھنس گئی ہو۔ دور رہیں ہم سے، یہ ایک حرام چیز پی کر آئے ہیں آپ کو احساس بھی ہے؟ اسے خود سے دور کرتے وہ چیخی تو سامنے والے نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ زیادہ بک بک نہ کر، اسے کھینچ کر بیڈ پر گراتے وہ نشے میں دھت ہر چیز بھول رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو ہونٹوں میں قید کیے وہ دیوانہ وار انہیں چوم رہا تھا۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ شخص ہونٹوں سے سفر کرتا اس کی اشارت پر آ کر رکا اور پھر آہستہ سے جھکتا۔ وہ اس کی زپ کھول کر اسے رونے پر مجبور کر گیا۔ اپنے اوپر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے وہ رو رہی تھی، مگر سامنے والے کو یہ آنسو سکون پہنچا رہے تھے۔ اسے صرف اپنی خواہشات سے مطلب تھی۔ وہ دیوانہ وار اس پر جھکا اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ وہ بن پانی کی مچھلی بنی تڑپ رہی تھی۔ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس چیز کی خواہش تو نہیں کی تھی اس نے۔ وہ شخص اپنا مقصد پورا کر کے اٹھا اور ایک نظر اس کے روتے چہرے کو دیکھا۔ ابھی تو فلم شروع ہوئی ہے، ابھی سے یہ آنسو۔ خباثت سے ہنسا اس نے ایک دم سے کسی کو پکارا تو دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تو اس کے آنسو تھمے۔ کیا یہ اس کا شوہر، اس کا سودا؟ وہ بے یقین سے آنے والے شخص کو بے لباس ہوتے دیکھ رہی تھی جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ چیخ سکے، مذمت کر سکے۔ اس کا شوہر اسے کسی اور کے حوالے کرتا۔ کونے میں رکھے صوفے پر آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ اس شخص نے آہستہ سے جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا اور وہ پھر سے ایک بار اپنی ذات کو روندنے پر غم منانے لگی۔ وہ کیا تھی اس کا وجود ایسے روندا جا رہا تھا؟ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر کیوں اس دلدل میں گر گئی؟ کیا قصور تھا اس کا؟ وہ بے بس تھی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیا بن باپ کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اس کے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ مر گئی تھی، اسے جیتے جی مار دیا گیا تھا۔ وہ شخص اپنی ہوس پوری کر کے پیسے اس پر پھینکتا کب کا جا چکا تھا۔ وہاں بچا تھا تو اس کا سانسیں لیتا مردہ وجود۔ ایک قیامت آ کر اس پر گزر گئی تھی۔ اب وہ جینا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی اس کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔
بہت جلد میری بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں، صرف 5 سال کی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے شوہر کو سمجھایا، چپ کر نیک بخت، اپنا داماد کون سا بڑا ہے، وہ بھی 10 سال کا ہے، ویسے بھی وہ لوگ بہت دولت مند ہیں، ہم ایک عرصے سے انہیں جانتے ہیں، بس چپ ہو جا، ان لوگوں کے یہاں جانے سے پہلے نکاح ہونے دے، ورنہ کہاں اسے پالیں گے بیٹیوں کو۔ ان کی بات پر وہ چپ کر گئی۔ وہ چھوٹی سی بچی کسی کے نکاح میں آئی تھی۔ اس بات سے انجان کے آنے والے کئی سال اس کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیں گے۔ خاموشی کا راز 400 تھا۔ وہ بھی تسمینہ بیگم کو سلا کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس سے باتیں کرتی رہی، وجدان کے بچپن کے قصے سناتی رہی، جنہیں سن کر وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ جلدی سونے کی عادی تھی، اس لیے اس کے سوتے ہی وہ کمرے میں آ گئی۔ وجدان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ایسے میں اپنے گھر والوں کی یاد اسے بری طرح آ رہی تھی۔ کتنی مگن تھی زندگی ان کی۔ اپنی سوچوں سے نکلی، دھیان اس کے سامنے رکھی، وجدان کی تصویر پر گیا۔ اس نے وہ تصویر اٹھاتے اسے غور سے دیکھا۔ وہ بے حد حسین تھا، کوئی بھی اس پر مر مٹ جاتا، مگر وہ اس کا نصیب بنا۔ دن کا منظر یاد آتے ہی اس کے چہرے پر شرم اور مسکراہٹ نے ڈیرا جما لیا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے لبوں پر گیا، جہاں اس کا لمس ابھی محسوس ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہ ہو کر بھی ہر جگہ تھا، اسے خود میں وہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا لمس اسے اپنے وجود کے ہر حصے پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند کر اس کی تصویر کو سینے سے لگایا۔ چہرے پر شرم اور مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، یوں جیسے وہ سامنے ہو۔ اتنا خوبصورت احساس اس نے آج تک محسوس نہیں کیا، اور اب جب یہ احساس محسوس ہوا تو وہ اس کے ذہن سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ گھڑی 11 بجا رہی تھی جب گاڑی کی آواز سن کر وہ اپنی سوچوں سے نکلی۔ یہ آواز وجدان کی گاڑی کی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کی تصویر ایک طرف رکھی اور آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ خود میں اتنا حوصلہ نہیں پاتی تھی کہ اٹھ کر اس سے کھانے کا پوچھ لے۔ وہ جو تھکا ہارا آیا تھا، اسے سوتا دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ ابھی اسے کچھ نہیں بتا سکتا تھا اس کے ماں باپ کے متعلق۔ اسے دھچکا تو لگا تھا اس بات پر، اتنا سیکیورٹی کے باوجود اتنا کچھ ہو گیا، اسے پتہ نہیں چل سکا۔ وہ پچھتا رہا تھا اپنی لاپرواہی پر، اس نے کیسے اتنی بڑی کوتاہی کر دی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ چینج کر وہ باہر آیا، لائٹ آف کرتا اپنی جگہ پر لیٹا تھا۔ اس کے یوں پاس لیٹنے پر وہ خود میں سمٹی تھی۔ وہ اس کی سوچوں سے یکسر انجان تھی۔ وجدان نے ایک نظر اس کے سوتے ہوئے وجود کو دیکھا اور سگریٹ سلگا لی۔ دل میں ٹیٹ سی اٹھی تھی، اگر کوئی اس کے اندر جھانک لیتا۔ وہ جو اس کی پریشانی کی وجہ سمجھتا تھا، مگر ایسا اب تک نہیں تھا۔ سگریٹ کی بدبو محسوس کر کے وہ شرم سائڈ پر رکھتی ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ آپ سگریٹ کیوں پی رہے ہیں؟ سوری، میں نے نیند خراب کر دی۔ شرمندہ ہوتے اس نے سگریٹ بجھائی تو فوراً سار نہ میں ہلا گئی۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے؟ اس کے پریشان ہونے پر وجدان نے گہرا سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، بس ایک کیس کی وجہ سے تھوڑا الجھا ہوا ہوں، تم سو جاؤ۔ اتنا کہتا وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ تو اس کے بدلے انداز پر وہ چونکی تھی۔ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا کروں کیا نہیں کروں۔ پھر کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھی، باہر لانچ میں آئی، جہاں وہ صوفے سے پشت لگائے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ وجدان، کوئی پرابلم ہے مجھ سے شیئر کریں، ایسے اکیلے تو پریشان نہ ہوں۔ اس کے پاس بیٹھتے اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو اس نے سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں بہت بے سکون ہوں ریا، حد سے زیادہ۔ اچانک اس کے گلے لگتے وہ بولا تو اس کے لہجے میں نمی محسوس کر اس کا دل دکھا تھا۔ ریحا نے اس کے گرد اپنا بازو سختی سے لپیٹا تو وجدان نے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ مت ہو اتنا بے سکون، دیکھیے سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے دیکھیں، میں بھی تو امید پر زندہ ہوں۔ ریحا، اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بات تھی جسے سن کر وہ بری طرح چونکی تھی۔ وجدان، کیا اس بات کا تعلق میرے بابا سے ہے؟ اس کے سینے سے ہٹتے وہ پوچھ بیٹھی تو کچھ سوچ کر اسے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ کنگ نے تمہارے گھر پر حملہ کرا دیا ہے، تمہارے ماں باپ ہسپتال میں ہیں، ہوش میں نہیں ہے، اور سدرا سفیر کے گھر میں۔ کل سفیر اور اس کا نکاح ہو جائے گا اگر سدرا راضی ہوئی تو۔ اس کی بات پر اسے سکتہ ہوا، اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا۔ اس کی
आंसू इसकी आंखों से रवां दवां हुए थे। दर्द से इसका दिल बेहाल था। रिहा प्लीज़ हिम्मत करो। इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरता, अपने लबों से लगाता इसके आंसू चुन गया, मगर इस वक्त इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दर्द बहुत था, हद से ज़्यादा। वजदान ने इसे अपने सीने से लगाकर इसे रोने दिया। अगर ऐसा ना करता तो वह पैनिक हो जाती। मैं सब ठीक कर दूंगा रिहा, गुनाहगार को इसके किए की सज़ा हर हाल में मिलकर रहेगी। बस तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। मेरी बात का यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आखिर में सब ठीक हो जाएगा। रो नहीं। इसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरे वो इसे मुसलसल पुरसुकून करना चाह रहा था। वो जो इसका सहारा पाकर सिसक उठी थी, वजदान मुझे इन लोगों से मिलना है प्लीज़। अभी वक्त नहीं है रिया, अभी नहीं। किंग के कुत्ते हर जगह घूम रहे हैं और मैं नहीं जानता हम लोगों में से कौन इससे मिला हुआ है। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। अगर अगर तुम फिर मंजर पर आई तो वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा और हम इस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो कब तक यूं मुझे छुपना होगा वजी? कब तक? मेरे ना मिलने पर इसने देखे मेरे घर वालों का क्या हाल कर दिया है। कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो रिया, वो सिर्फ कुछ खास लोगों को निशाना बना रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक हर लड़की इसके निशाने पर नहीं है, बल्कि कुछ खास। वो बहुत कुछ कहते कहते रुका क्योंकि अभी सही वक्त नहीं था। तुम मुझ पर भरोसा करो प्लीज़। वजदान के कहने पर इसने सर हाँ में हिलाया और अपना सर इसके सीने पर रख दिया। वजदान ने ऐसे ही इसे अपने बाजू में उठाया और अपने कमरे में लाकर इसे बेड पर लिटा दिया। खुद दूसरी तरफ आते इसका सर अपने सीने पर रखा और दोनों पर ब्लैंकेट ठीक किया। वो इस वक्त इसके हिसार में कैद थी, बेबस। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पेरेंट्स का ख्याल रखूँगा। खुद को बिल्कुल उदास नहीं करना और ना अब इन आंखों में आंसू आए। इसकी नम आंखों को अपने लबों से छूता इसने सरगोशी की। रिहा ने अपनी लरजती पलकों पर इसका सलकता लमस महसूस किया और इसका गिरेबान मजबूती से थामा। वजदान ने आहिस्ता से इसके गाल पर अपने सुलगते लब रखे और फिर गाल से होता हुआ इसकी ठोड़ी को अपने लबों से छूता। इसका हसीन चेहरा देखने लगा जो रोने की वजह से सुर्ख लाल हो रहा था। इसकी बंद यकूती लबों पर अपनी लबों की मोहर लगाते वो मदहोश सा इसे खुद में कैद कर गया। इसका लम्स अपने होंठों पे महसूस करके रिहा ने इसकी गर्दन के गिर्द अपने हाथ बांध दिए थे। वो मदहोश सा इसकी सांसों की खुशबू में खुद को उतार रहा था। इसके लबों को इसने आज़ादी देते हुए इसके भीगे लबों को अपने अंगूठे से छुआ और फिर आहिस्ता से झुककर इसकी शहरक को अपने लबों से छुआ। अपनी उंगली की पोर से इसके चेहरे का एक एक नक्श छूता, इसके कान को अपने लबों से छूता, इसका सर अपने सीने पर रखता इसे खुद में छुपा गया। सो जाओ जान, अभी सही वक्त नहीं आया। इतना कहते वो इसे खुद में भींचकर आंखें मूंद गया तो रिहा ने इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया था। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।